अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। कल दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अगर पाकिस्तान की जमहूरियत की बात की जाए तो कम बेश तमाम सियासी जमातें ऐसी हैं जो कि दावा करती हैं कि हम एक जमहूरी जमात हैं, लेकिन दावे तो सब कर देते हैं, लेकिन जमहूरियत के समरात अभी तक आवाम तक नहीं पहुंच पाए। इलेक्शंस होते हैं तब भी लोगों के पास जाया जाता है वोट मांगने के लिए और 5 साल लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया जाता है। इलेक्शन से याद ये आया कि कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को होगा और देखना होगा कि इसमें इसका रिज़ल्ट क्या आता है और इसी इंतखाबात की बेस पर यह भी बताया जा सकता है कि मुल्क में इस वक्त पॉपुलर जमात कौन सी है। दूसरी जानिब अहम मामला है जी जज धमकी केस के हवाले से इमरान खान साहब बिल आखिर JIT के सामने पेश हो गए हैं और उनके सवालात के जवाबात भी दिए हैं और इसी मौके पर मीडिया से भी बात कर ली और कहा कि जिस दिन मैंने कॉल दे दी इस हुकूमत से ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मियां जावेद लतीफ़ भी एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने यही ऐलान किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब का जैसा इस्तकबाल हम करेंगे इमरान खान साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इन्हीं तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हसन खावर साहब ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ मुस्लिम लीग नून के अली गोहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मारूफ तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आमिर भाई आपकी जानिब आ जाता हूँ कि जमहूरियत की तो बड़ी बातें हो रही हैं। क्या जमहूरियत का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हुकूमत मिल जाए तो मुल्क में जमहूरियत है और अगर हुकूमत से बाहर हो जाएं तो मुल्क में जमहूरियत नहीं है? क्या कहते हैं आप? आपने बड़ा फलसफियाना मौजू छेड़ दिया कि जमहूरियत के हवाले से ना, अब जमहूरियत की मुख्तलिफ तशरीह होती है कि सरमाएदाराना जमहूरियत का एक तर्ज होता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी हम नकाली करते हैं, जिसको हम पाकिस्तान के लोग आइडली फॉलो करना चाहते हैं। उस जमहूरियत की शर्त ये होती है जनाब, वो ये कि वहाँ पर मतलब है कि सरमाएदाराना निज़ाम आ चुका हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, वहाँ पर जो है मिडिल क्लास इतनी मजबूत हो कि वो अपने फैसले करने की मजाज हो। वहाँ पर जनाब उसी तरह से आप देखते हैं कि एक सेकुलर वैल्यूज जो होती हैं, जो अगर मैं मगरबी जमहूरियत की बात करूं तो वो बहुत जरूरी होती हैं। हमारे यहाँ वो तमाम चीजें जो है वो मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास छोटी है, मिडिल क्लास की कोई आपको नजर नहीं आता कि इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर उनकी कोई पहुंच है, लोअर मिडिल क्लास की कोई पहुंच है, लोअर क्लासेस की, मजदूरों की, किसानों की कोई नुमाइंदगी है। तो हमारी जो जमहूरियत है वो जमहूरी निज़ाम की, चाहे वो सरमायादाराना हो, चाहे वो चीन की अवामी जमहूरियत हो, उसकी नफी है। हमारे यहाँ एक कहते हैं ना कि टेढ़ापन आया हुआ है। हमने नाम तो रख लिया पार्लियामेंट का, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर जो उस निज़ाम के अंदर हम वो तर्ज फिक्र हमारा नहीं। हमारी बरतानिया जैसी भी पार्लियामेंट नहीं है कि जहां पर अगर इन हाउस चेंज आता है तो विद इन द पार्टी आता है। खरीदो फरोख्त नहीं होती कि किसी पार्टी के लोग आप अपने साथ मिलाकर जो है दूसरी पार्टी को गिरा दो, ये नहीं होता। तो हमने हर चीज का एक कहते हैं ना कि बदतरीन शक्ल अपने ऊपर नाफिज कर ली है। तो जैसे कि आपने अपने इब्तदाई कलमात में बड़ी अहम बात की कि जनाब हमारी पार्टीज में, जो पोलिटिकल पार्टीज है, उसमें अंदरूनी जमहूरियत नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बदकिस्मती है कि मुल्क की जो पुरानी तरीन दो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मौरूसी सियासत के शिकार हैं। वहां पे डायनेस्टीज रूल कर रही है कि जो स्पिरिट में, अपनी रूह में जमहूरियत के खिलाफ बात होती है। अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं कि सिर्फ धन दौलत वाले जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारे जो 60% सीट्स हैं कौमी असेंबली की, वो डायनेस्टिक सीट्स हैं, मौरूसी सीट्स हैं। वहां पर जनाब पूरे पूरे गांव का एक मुखिया, ये कोई बड़ा आदमी फैसला करता है कि गांव के लोग कहां। भाई दावा तो सारी जमातें कर रही हैं कि हम ही जमहूरियत है और हमसे ही जमहूरियत है। तो आप ये बताएं कि जमहूरियत आखिर फिर है कहां पर है और कैसे? देखें, जमहूर की आवाज पे लब्बैक तो कोई कहता नहीं। सैलाब की ही मिसाल ले लेते हैं हम, और सैलाब में हमने देखा कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है पूरे मुल्क में, 1/3 हिस्सा डूब गया है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस इसमें नजर नहीं आए। सिर्फ वोट लेने के लिए लोग जाते हैं। बड़ा आपने जबरदस्त बात कर दी है कि ये जमहूरियत हमारे तस्वुरात में है खाली, लेकिन हमारी जो जमहूरियत है ना, वो जमहूर दुश्मन है, जमहूर कुछ है। जमहूर का मतलब क्या होता है? अवाम होता है ना, अवाम से जमहूर से जमहूरियत है। तो हमारी जो जमहूरियत है वो अवाम दुश्मन जमहूरियत है, उसमें अवाम का कोई लेना देना नहीं। पार्लियामेंट में शायद ही कोई मतलब है आदमी जो है, मैं कहूंगा कि दौलत खर्च किए बगैर उसको मेंबर बन सकता है।
شہری علاقوں کی بات اور ہے کہ وہاں سے 2-4 لوگ آ جائیں گے تو ان کو بھی کرنا پڑے گا. یہ جو آپ نے بات کی جی سیلاب آیا وہ آیا مطلب ہے کہ زلزلہ آیا کوئی مصیبت آئی تو وہاں پر لوگ نہیں ملتے. سندھ کی میں آپ کو آخری بات کروں گا کہ سندھ میں دلچسپ بات یہ ہے ہمارے صوبے کی جس سے میرا تعلق ہے کراچی میں ہوں بیٹھا ہوا کہ یہاں پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے چیزیں اگر بھیجی جا رہی ہیں تو جو اس ملک کے سیاسی وڈیرے ہیں وہ ان چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. وہ اپنے حالی موالیوں کو دیتے ہیں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دیتے. وہ وہاں پہ پولیس ایسی ہے کہ جناب وہ کہتی جی آپ ہمیں رشوت بھی دیں اور سامان میں حصہ بھی دیں. تو بھائی کیسی جمہوریت کس طرح کی جمہوریت. آپ نے لوگوں سے جا کے بات تو کریں اور پھر وہ لوگ ان سے بات کریں گے حالی کہیں گے جی ہم ووٹ اسی جماعت کو دیں گے اسی جاگیردار کو دیں گے کیونکہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے. تو ہماری یہ جمہوریت کے نام پر مذاق ہو رہا ہے اور ہمیں ایک ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے پورے سسٹم کو تاکہ عوامی جمہوریت آئے. تاکہ عوامی جمہوریت آئے. آپ کا پوائنٹ آ گیا عامر بھائی. تو اب میں حسان خاور صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں. جمہوریت کی بات ہو رہی ہے, حقیقی جمہوریت کی تو جدوجہد ہم نے دیکھی, لیکن اب پاکستان جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے. تو کیا ہم آزاد ملک نہیں ہے؟ اور کیا حقیقی آزادی پھر آپ کے خیال میں پھر کیسے آ سکتی ہے؟ اگر آپ گورنمنٹ میں آ جائیں تو پھر کیا حقیقی آزادی آ جائے گی؟ کیونکہ آپ پہ یہی الزام لگ رہا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں تھے اس وقت تو آپ نے حقیقی آزادی کی بات نہیں کی, جیسے گورنمنٹ سے نکلے ہیں تو حقیقی آزادی کا نعرہ یاد آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں, بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. عامر صاحب نے تو یہ ذکر کر دیا کہ اصل جمہوریت کیا ہے. آپ نے سوال کیا حقیقی آزادی کا. دیکھیں جمہوریت سے بھی پہلے ایک چیز ہے کہ ایک قوم آزاد کیسے ہوتی ہے, آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے. اور آپ نے کہا کہ ہم نے پہلے بات کیوں نہیں کی. آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خود مختار ملک ہو, اپنے فیصلے آپ اپنی مرضی سے کر سکیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کر سکیں ایک آزاد شہری کے ہوتے ہوئے, تو پھر یہ حقیقی آزادی تو نہیں ہے. اور حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو قائم کریں, دنیا میں آپ کے ملک کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے. جب آپ باقی ممالک سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں تو یہ ایکولز یعنی کہ برابری کی بنیاد پہ یہ ڈائلاگ ہو, اور آپ اپنی پالیسیز جو ہیں اپنے ملک کے انٹرسٹ کے حساب سے پرسو کریں. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کو اپنے ملک کی پالیسیز پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, اگر آپ باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے فیصلوں کے لیے, تو پھر یہ حقیقی آزادی نہیں ہے. نام کی آزادی تو ہے, حقیقی آزادی نہیں ہے. یہ تو وہ ڈیفینیشن ہے میرا نہیں خیال کہ جس سے کوئی بھی خود مختار شخص جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے. جب ہماری حکومت تھی وفاق میں تو خان صاحب نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے, اور ان سے گلہ ہی کیا تھا. ان سے گلہ یہی تو تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی خود مختاری کے اوپر ہم نے سودا نہیں کرنا. اچھا ہوتا کیا, ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ جو ہے نا یہ شوگر کوٹڈ ڈیسیجنز آتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو لوگ ایسے ڈھکوسلے دیتے ہیں, ایسے بہانے دیتے ہیں کہ جی آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. میرے خیال میں خود مختاری پہ سودا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد باقی باتیں آتی ہیں. نہیں ہونا چاہیے, آپ لیکن دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی امریکیوں سے عمران خان صاحب کبھی چھپ کے مل رہے ہیں اور کبھی بتا کے مل رہے ہیں. تو کیا حقیقی آزادی کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ جو امریکی سفیر ہے اس سے احتجاج کیا جاتا؟ اب تو آپ تعلقات ٹھیک کرنے کی طرف چلے گئے ہیں. تو اگر ایسی ہی سازش کی بات تھی تو ایسی ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں پھر ساری؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, کوئی اس ملک میں یہ نہیں چاہتا, نہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا سے کٹ کے رہ سکتا ہے. دنیا گلوبل ولیج کا نام ہے. نہ ہی ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے, نہ ہی عمران خان کا یہ موقف ہے. یہ جو پوری ایک سازش تھی یہ تو ایک واقعے کے بارے میں تھی, اور اس سے تو یہ لوگوں کو پتہ چلا قوم کو کہ ہماری جمہوریت کا اصل چہرہ کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. خان صاحب نے تو بارہا کہا ہے کہ ہماری نہ تو امریکہ سے کوئی کسی قسم کی دشمنی ہے, نہ کسی اور سے ہے. ہمیں تمام ممالک کے ساتھ مل کے چلنا ہے, لیکن برابری کی بنیاد پہ. آپ کو ہماری عزت کرنی پڑے گی. ہم بھی اس دنیا کا ایک ملک ہے, آپ بھی اس دنیا کا ایک ملک ہے. آپ ہماری عزت کریں, ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں, ہم سٹون ایج میں چلیں جائیں. یہ بالکل مطلب نہیں ہے. یہ صرف بیانیہ بنانے والی بات ہے. تو حکومت اور اپوزیشن کی آپ دیکھ لینا حکومت کے حالات کیا ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جمہوریت کا عالمی دن ہے, آپ کیا ہوتی ہے جمہوریت؟ ابھی عامر ریاض صاحب نے بڑی اچھی اس پہ بات کی. جمہوریت کم از کم یہ تو ہے کہ ایک شخص جو آپ کے عوام میں اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی حکومت ہے, اس کی چوائس کی ہو کہ نہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہو
اس پارٹی کی حکومت نہ ہو لیکن اس کا پروسیس پہ اعتماد تو ہو. اس وقت جو حکومت ہے اس کو دیکھ کے لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان کی حکومت ہے, یا جو ورڈ استعمال کیا عامر زیاد صاحب نے کہ جمہور کش حکومت ہے. کم از کم ایسی حکومت تو ہو جو جمہوری اقدار کو مضبوط کرے. اگر آپ لوگوں کی منڈیاں لگائیں گے, اگر آپ اپنے نظریے کو پیچھے چھوڑ دیں گے, اقتدار کے لیے ہاتھ ملا لیں گے اور ہر قسم کا نان ڈیموکریٹک جو میجر ہے وہ لیں گے, تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ ابھی بھی آج بھی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی بات کریں. آپ لوگ پارلیمنٹ چھوڑ کے باہر آ گئے ہوئے ہیں اور عملی طور پر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ بھی ڈسیبل نظر آ رہی ہے ہمیں. تو اگر آپ پارلیمنٹ میں جائیں تو آپ اچھا جمہوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس پورے معاملے میں. دیکھیں ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی, لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ جمہوریت کیا, اور میں ابھی پرفیکٹ جو ہے نا جمہوریت کی بات نہیں کر رہا. دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے, ہر ایک میں کہیں نہ کوئی خرابی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک طرف جمہوریت ہے اور ایک طرف آئین اور جمہوری اقدار کا استحصال ہے. اگر آئین میں یہ لکھا ہے کہ میجورٹی پارٹی گورنمنٹ بنائے گی اور میں ادھر نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دوں, کہیں ادھر سے بندہ خریدوں کہیں ادھر سے خریدوں اور اپنے نمبر پورے کر لوں, اور آپ کہیں کہ یہ پارلیمنٹ جمہوری طریقے سے بیٹھی ہے, آپ اس میں بیٹھ کے بات کریں. نہیں, مجھے بتانا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, میں کیوں اس میں بیٹھ کے بات کریں, کیوں ہماری پارٹی بات کرے. اس وقت ہمارے ملک کا جو حال ہے, آپ مجھے بتائیں کہ فریش الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ ہے کیا؟ یہ سٹیبل گورنمنٹ ہے کیا؟ یہ جو 12 جماعتوں کا حلوہ بنا ہوا ہے یہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کا خیال تھا فیصلہ لے سکتے ہیں تو پچھلے 3 مہینے کی جو صورتحال ہے نظر نہیں آ رہی لوگوں کو کہ ملک بتدریج نیچے جا رہا ہے. وہی لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, جس بات کے اوپر خان صاحب کے خلاف 3.5 سال کیا شور مچا کہ مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو, آج کیا حال ہے؟ آپ کی چھٹی ہونے والی. اب دیکھیں میں آپ کو پھر یہ بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عوام کے لیے ون ون سچویشن ہے. یہ جو کوششیں کر رہی ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, کر لیں یہ کوشش. ان کو پتہ ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیچ ورک ہے نا بیک ڈور کے, کسی طرح کوئی پابند لگا دیں, کوئی سوراخ کر دیں اس کشتی میں, یہ ہونا نہیں ہے. ان کوششوں سے ان کا اپنا ووٹ بینک نیچے جائے گا. 17 جولائی کو تو دھاندلی سے میچ فکس کر کے 2 سیٹیں جیت لی نا, مزید ایسی حرکتیں کریں گے تو مزید گراف نیچے جائے گا. یہ سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی مستقبل کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا حسان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی گوہر بلوچ صاحب, ہم یہاں پر جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کی بھی پارٹیسپیشن چاہیں گے ہم. جمہوریت اچھی بڑی جمہوریت چل رہی تھی, آپ نے حکومت گرا دی ان کی وفاق میں, پھر اب اچھی بھلی جمہوریت چل رہی ہے اور پنجاب میں بھی آپ چھٹی کرانے کے چکر میں ہیں, تو آپ جمہوریت پہ بار بار حملے کیوں کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران ثناء اللہ, صورتحال یہ ہے کہ آج مطلب جمہوریت کا دن ہے اور آپ نے بھی بڑا ریلیونٹ ٹاپک رکھا ہے. میں ابھی سر آج نہیں ہے, کل ہے جمہوریت کا دن. جی کل, جی تو ٹھیک ہے, مطلب اس حوالے سے آپ نے اچھا کیا آج پروگرام رکھا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی میں دونوں دوستوں کی بات سن رہا تھا. پاکستان وہ ملک ہے جس کے 72 سالوں میں سے کم از کم کو 35-40 سال تو براہ راست مارشل لاء میں گزرے ہیں, یا بہت سارے وہ پیریڈ گزرے ہیں جو کہ حکومتیں مارشل لاء کی چھتری کے نیچے بنی ہیں. جس طرح سے کاف لیگ کی حکومت بنی, جس طرح سے کہ عمران احمد نیازی کی حکومت بنی, ان کو آپ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں کہہ سکتے. یہ وہ حکومتیں تھیں جو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرا کر آئی تھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جس طرح سے کہ ابھی عصام صاحب بات کر رہے تھے, تو یہ مطلب ہے کہ جمہوریت کے ایسے لگتا تھا کہ سب سے بڑے علمبردار ہی آج یہی ہیں. تو اس وقت ان کو یہ جمہوریت یاد نہیں تھی جب انہوں نے RTS سسٹم بند کر کے ووٹ چوری کیے تھے, جس وقت نیب کے ذریعے کیسز بنا کر جینون جو عوام کی لیڈرشپ تھی اس کو جیلوں میں بند کیا اور ان کی پارٹیوں کو توڑ کر جنوبی پنجاب کے صوبے کے لالچ دے کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائیں. اس وقت بھی ان کو جمہوریت یاد نہیں تھی اور اس وقت بھی مطلب ہے کہ ان کو امریکی سازش نظر نہیں آ رہی تھی. پھر جس وقت دسکا کے مقام پر ووٹ چوری کیے گئے اور ووٹ چوری کر کے جو ہے وہ مطلب ووٹ چوری کرتے پکڑے بھی گئے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ یہ سرٹیفائیڈ ووٹ چور ہیں, اس وقت بھی ان کو جمہوریت اور کوئی امریکی سازش نظر نہیں آئی. تو آج بھی آپ ان کا دورہ معیار دیکھ لیں کہ یہ ان کی صوبوں میں مطلب KPK میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, وہاں پر یہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
عوام کو دو انہوں نے جھوٹے مطلب جھانسے دیے کہ ایک امریکہ کی سازش کا جھانسا دیا اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جمہوریت بچانے کے لیے جو ہیں وہ صوبوں میں بیٹھے ہیں. بھائی اگر آپ دوبارہ الیکشن کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے پی کے اور پنجاب سے آپ نے استعفے کیوں نہیں دیے اگر آپ جینونلی یہ جو لائن ڈرا کرنے کی بات کرتے ہیں؟ تو علی بھائی جہاں سے استعفے پھر آپ نے چند ایک استعفے منظور جو کر لیے اس پر ضمنی انتخاب تو اب 16 اکتوبر کو ہو رہا ہے اور الزام حکومت پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے, لیکن اب تو پھر الیکشنز ہوں گے ضمنی الیکشن. تو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو نتیجہ آیا وہ تو بہت بری شکست ہوئی, اور اگر اس میں بھی کچھ جو ریزلٹ سامنے آتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا کون سی جماعت پاپولر ہے پھر. دیکھیں عمران, میں آپ کو بڑی ایک سمپل بات بتاتا ہوں کہ جس وقت عمران احمد نیازی صاحب حکومت میں تھے تو اس وقت کافی ضمنی انتخابات ہوئے تھے, لیکن ماضی قریب میں 14 ضمنی انتخاب ہوئے تھے جب ان کی مرکز میں حکومت تھی. اس 14 میں سے 13 سیٹیں یہ ہارے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 حلقوں کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک کے پی کے میں ان کی اپنی جہاں پر پچھلے مطلب ہے کہ 8 سالوں سے ان کی حکومت ہے, وہاں پر خٹک صاحب کا مشہور حلقہ, وہاں سے بھی ان کو شکست فاش ہوئی. پھر جہاں سے واڈا صاحب جو تھے وہ مطلب ہے کہ ڈسکوالیفائی ہوئے, وہاں پر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 6 نمبر پر آیا تھا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے اور جو ہمارے امیدوار تھے اس الیکشن میں صوبائی میں, کیونکہ ہم ان لوگوں سے کمیٹڈ تھے, وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں رہے تھے, ان میں سے کافی لوگ تو آزاد بھی جیتے ہوئے تھے اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے تھے. جب ہم نے ان کو ٹکٹ دی تو اس پر بھی ریئیکشن آیا. یہ کوئی میئر نہیں ہے. جب جینونلی نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وہ مطلب ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کیا ہے. سر وہ تو ایک جماعت کے کینڈیڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 12-14 جماعتیں مل کے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. او بھائی دیکھیں اس میں 12 جماعتوں کا, دیکھیں یہ بات کرتے مجھے بتائیں کہ یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کیا ان کی سندھ میں کیا پاپولیرٹی, ماں سوائے کراچی کی ایک سیٹ انہوں نے جیتی ہے, وہ بھی ان کی پہلے کی سیٹ تھی. اس کے علاوہ باقی الیکشنز ہو رہے ہیں, ان کو لگتا اب 16 تاریخ دور تو نہیں ہے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کتنی ایک پاپولیرٹی ہے. جو کہتے ہیں اگر یہ ایک پاپولر ہوتے نا اور یہ جنرل الیکشن چاہتے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبوں کو فوری طور پر ڈیزالو کر دے, کہتے آئیں جی الیکشن پہ, پھر وفاقی حکومت پر بھی پریشر پڑتا. جس 25 کہتے ہیں کہ 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم کہتے ہیں, اس سے تو یہ اتنا اس پارٹی سے ڈرتے ہیں کہ اس کے اپنا صوبائی جو کینڈیڈیٹ جو صوبے ہیں وہاں سے اپنے ایم پی ایز کو ریزائن نہیں کرواتے, اور سینٹ سے اپنے لوگوں کو ریزائن نہیں کرواتے, سندھ سے اپنے لوگوں کو ریزائن نہیں کرواتے. پھر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اس وقت جمہوریت کدھر تھی جب یہ ایک مطلب ہے کہ بھیانک قسم کا میڈیا کے خلاف ایک قانون پاس کروانا چاہتے تھے اور ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنوانا چاہتے تھے. اس وقت جمہوریت کی بالکل علی بھائی آپ نے ٹھیک کہا, اس وقت جمہوریت کدھر تھی, لیکن کو گولیاں ماری گئی. اور سوال تو سب سے عام یہ بھی ہے نا کہ اس وقت جمہوریت کدھر تھی جب لوگ آب میں ڈوب رہے تھے, مر رہے تھے. اس وقت جمہوریت کہاں تھی جب بجلی کے اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں؟ اس وقت جمہوریت کہاں تھی جب مہنگائی اپنی تاریخ کی عروج پر پہنچ چکی ہے؟ تو وہی ہم بھی یہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر جمہوریت ہے کہاں پہ. اسی پہ بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ابھی دھمکی دے دی ہے کہ جس دن انہیں کال دے دی یہ حکومت برداشت نہیں کر پائے گی. تو عامر جا صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پارٹی کو جتنا دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا اتنا ہی عوامی سمندر باہر آئے گا. سر کیا ہونے والا ہے یہ؟ اور سپٹمبر میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے آگے کال نہیں جائے گی میری. سپٹمبر میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں رفتہ رفتہ جو ہے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں جو ان کی تقاریر ہے اس میں انہوں نے بہت سارے فیصلے دیے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کی کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. آپ میرے اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نئے آدمی کی تقرری کا فیصلہ ہے وہ نئی منتخب حکومت کرے. جو اس طرح کا میرے خیال میں کہ جو پاکستان کی سیاست جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے تجویز, قابل عمل تجویز ہے. اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جو سچویشن میں ایک کہتے ہیں نا کہ بند گلی میں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست آ گئی ہے, اس سے نکلنے کی سبیل ہو سکتی ہے. اچھا جہاں پر وہ یہ باتیں کریں, جہاں پر وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں, جہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جی اگر حالات آپ تصور کریں کہ پاکستان میں اگر اسی طرح کی سیاسی اور معاشی ابتری سن 2023 اگست تک رہتی ہے تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے.
تو اس صورتحال سے نکلنا بہت ضروری ہے، اور اس سے نکلنے کا ایک بڑا آسان پہلو یہ کہ جی نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے، ایک روڈ میپ آ جائے۔ اچھا، اب یہ گول کس طرح سے اچیو کیا جائے، اس مقصد تک کیسے پہنچیں گے؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک پیشکش کر دی کہ عامر زیاد صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی ہے، یہ میرٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے 3-4 سالہ دور حکومت میں میرٹ پہ کون سے ڈیسیجنز لیے؟ کیا عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے میرٹ پہ لگایا؟ اور پنجاب میں 4 چیف سیکرٹری جو ہے وہ میرٹ پہ تبدیل کیے، 6 آئی جی کیا میرٹ پہ تبدیل کیے؟ تو عمران خان صاحب کیا خود میرٹ پہ جا رہے تھے چیزوں کے ڈیسیجن لیتے ہوئے، جو کہ اب اس موقع پہ آ کے اب وہ دوسرے میرٹ کی بات کر رہے ہیں؟ عمران بڑا آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ یقیناً دیکھیں، آئیڈیل کوئی بھی نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ آئیڈیل تھی اور اس میں غلطیاں نہیں ہوئی، اس میں کمزوریوں کو مظاہرہ نہیں کیا گیا، بالکل کیا گیا۔ ہمارے یہاں سویلین اداروں میں عموماً آپ دیکھیں کہ اس طرح کی نیپوٹزم یعنی کہ اقربا پروری بھی ہوتی ہے، غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں اور میرٹ کو بھی قربان کیا جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ لیکن فوج جیسے ادارہ جو پاکستان کا سب سے مضبوط اور سب سے لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس کے یہاں پہ جو عمران خان کا جو ایک پوائنٹ ہے، پرٹیننٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو کہ خود متنازع ہو، وہ اتنی عام تقرری نہ کرے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری، یہ جو اتنے مطلب ہے ان کے اوپر سوالیہ نشان ہیں، ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، اگر یہ کریں گے تو اس سے حاکم بدین ہماری فوج کا جو ایک سب سے اہم عہدہ ہے وہ بھی متنازع ہو سکتا ہے اور اس پہ سایہ آ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا تدارک کا طریقہ یہ ہے کہ اس عام ترین انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، اس کے وقار کو، اس کی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک منتخب حکومت جو فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے کہ اہم فیصلہ کرے۔ جہاں تک آپ نے اشارہ کیا میں بالکل متفق ہوں کہ کسی کو مطلب عثمان بزدار کوئی بھی نہیں کہتا کہ اچھی چوائس تھی، جو عمران خان کے بہت سارے حمایتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں غلطیوں میں وہ ہر آدمی سے ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے لیڈر سے ہو سکتی ہے غلطی، بڑے سے بڑے جنرل سے، سیاسی رہنما سے ہو سکتی ہے، لیکن اور بدنیتی میں فرق ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا عامر بھائی، میں آگے بڑھتا ہوں۔ حسان خاور صاحب، پاکستان تحریک انصاف ڈے 1 سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنرل الیکشنز مانگ رہی ہے، لیکن ان کو تو ضمنی الیکشن مل رہا ہے، تو عمران خان صاحب اب کس چیز کی کال دینے جا رہے ہیں اور کیا تیاری ہے اب آپ کی؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، عمران خان صاحب کے پاس 3 راستے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ چپ کر کے ملک کو اس ڈگر پہ چلنے دیں، ملک نیچے جائے۔ جو لوگوں کے اس وقت حالات ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، کوئی بھی باشعور پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکا۔ عمران خان صاحب تو بالکل اس لائن پہ نہیں چل سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس گرداب میں سے نکلنے کے لیے ایک قابل عمل پلان دیں، تجویز دیں۔ انہوں نے جو پلان دیا ہے وہ بالکل قابل عمل ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، کچھ اہم فیصلے مؤخر کریں، اس کے بعد جو بھی حکومت عوام کا ٹرسٹ لے کے آتی ہے کریڈیبل پروسیس سے الیکشن کرائیں، وہ تمام فیصلے کرے۔ یہ بہت قابل عمل تجویز ہے۔ لیکن اگر حکومت جو ہے اس وقت کی اپنے اقتدار کی خاطر یہ نہیں سننا چاہتی، تو پھر جو کال ہے، کال فار ایکشن ہے، کال فار پروٹیسٹ ہے، لوگوں کو نکالنے کی کال ہے، یہ آخری چیز ہے۔ اس کے علاوہ تو اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات اس میں، اگر آپ مجھے وقت میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن صرف حسان صاحب یہ بھی بتا دینا، 25 مئی کا جو آپ نے احتجاج کیا تھا اس پہ پھر انہوں نے دیکھے نا بڑے لوگوں کو پٹائی بھی کی، ان پہ مقدمات بھی بنائے اور ان کو جس طرح سے روکا وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا۔ تو اب کریں گے کیا آپ لوگ؟ کس طرح کا احتجاج ہوگا؟ ایک دفعہ پھر وہی احتجاج تو نہیں ہوگا جس پہ پھر آپ کے خلاف مقدمات بنیں گے، لوگوں کی کارکنان کی پٹائی ہوگی پھر؟ 25 مئی کے حوالے سے پنجاب میں ہم ایک 1 مین ٹریبیونل بنانے جا رہے ہیں جس میں کوئی ریٹائرڈ جج اس کو لیڈ کریں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو جمہوری مظاہرے ہیں ان کے اوپر یہ جو پولیس تشدد ہے، اس طرح کے واقعات کا باب تو ویسے ہی بند ہو جانا چاہیے اگر ہم نے اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو نا ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی کچھ باتیں کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کا موقف دوں گا، علی گوہر بلوچ صاحب اپنی پارٹی کا موقف دیں گے، ہم اپنا اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، لیکن عوام جو ہے نا اس ڈسکشن سے اب تنگ آ گئی ہے۔ لیکن ایک بات ان کو سمجھنی پڑے گی، دیکھیں 2-3 باتیں عوام کے لیے بڑی کلیئر ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جب 11-12 جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، جنہوں نے پچھلے 30 سال سیاست کی بنیاد ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے پہ لگائی ہوتی ہے، ان کا اپنا ووٹر بھی سوچتا ہے کہ پچھلے 25-30 سال کیا انہوں نے مجھے بیوقوف بنایا، پہلی بات۔ دوسری بات، لوگوں کو یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ بھئی 3.5 سال مہنگائی پہلے بھی تھی، اتنا انہوں نے شور مچایا، ٹی وی چینلز بھی ساتھ تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ تھا نا۔ اگر پچھلے 3 مہینے میں صورتحال اتنی بدتر ہو گئی تو ان کو پتہ ہے۔
تیسری بات، لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اکانومی کی صورتحال صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کے گھر میں پریشر آ رہا ہے، وہ نہ بجلی کا بل دے پا رہا ہے، نہ سوئی گیس کا بل دے پا رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے قابل عمل تجویز تو دی ہے. اب ملک کے لوگوں کا کام ہے نا، آپ کی پارٹیوں کا کام ہے، حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام ہے کہ اس پہ عمل کریں، اس پہ بات کریں، اس کو آگے لے کے چلیں. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جس پہ کروڑوں لوگوں نے اپنا ٹرسٹ دیا ہے وہ گھر بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے اس ملک کو نیچے جانے دے. ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آپ کا آ گیا علی گور بلوچ سے. ہم اس تمام تر صورتحال پر ان کا بھی جواب لیں گے، لیکن فی الحال یہاں پر وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب جو کال دوں گا وہ حکومت برداشت نہیں کر پائے گی. تو علی گور بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب تو بڑی تیاری کر رہے ہیں، آپ نے بھی کچھ تیاری کی ہے یا نہیں؟ دیکھیں خان صاحب کی جو تیاری ہے نا وہ تو 2011 کے اور اس کے بعد 13 کے بعد فوراً بعد جو دھرنے ہوئے تھے وہ بھی پتہ چل گیا تھا. جو جسٹس صدیقی صاحب نے دھرنوں کے دوران ایک فیصلہ دیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے دھرنوں کے کہ وہ انہوں نے کیا فیصلہ دیا تھا. اصل بات یہ ہے ابھی اس دور میں ہی آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے جو شوکت ترین صاحب نے جو کے پی کے وزیر خزانہ سے بات کی، جو پنجاب کے وزیر خزانہ سے بات کی، وہ کیا تھی. اب ایک نئی حرکت شروع کی گئی ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے بھی انٹرنیشنلی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پیسہ نہ دیں. مطلب ایک تو قوم سیلاب میں گری، اوپر سے خان صاحب یہ موقف دے رہے ہیں کہ جناب وہ پیسے کھا جائے گا، فلاں پیسے کھا جائے گا، آپ ان کی امداد نہ کریں. مطلب کبھی یہ سول نافرمانی کی طریق. اگر خان صاحب کے پاس 25 کلومیٹر کا اقتدار نہیں ہے تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف والے قسط نہ دیں، کبھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ سیلاب زدگان کو فنڈ نہ دیں. تو یہ کون سی مطلب ہے کہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور کون سی ان کی جمہوریت ہے کہ جس میں ان تمام چیزوں کی اجازت ہے. لیکن علی صاحب، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے، عوام کا سمندر باہر نکلے گا. 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، 16 کروڑ لوگوں کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. کیا کریں گے آپ؟ جس طرح سے 2 صوبوں میں حکومت بنائی گئی تھی اس پر تو روشنی میں آلریڈی ڈال چکا ہوں کہ وہ تو ایک آر ٹی ایس سسٹم کی تھی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے زبان درازی پاکستان کے اداروں کے بارے میں کی، جس طرح سے شہباز گل کے ذریعے اور اپنے حواریوں کے ذریعے کروائی، جس طرح سے گالم گلوچ جو بریگیڈ انہوں نے سوشل میڈیا پر بنائی ہوئی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں. تو یہ تو ایک ہٹلرزم چاہتے ہیں پاکستان میں. یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے عدلیہ ان کی زبان بولے، اسٹیبلشمنٹ ان کی زبان بولے، وہ ان کے ساتھ جائز نجائز کھڑے ہوں، میڈیا وہی بات کرے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، عوام وہی بات کریں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو پھر تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کی زبان بولے. ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے آج اس کو وزیر اعلیٰ بنایا. اور مزے کی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک کے ساتھ ایک فری ساتھ وہ مونس صاحب بھی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کی آفیشلی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب ان کو بھی وہ بٹھایا جاتا ہے. تو یہ طرز حکومت ہے. ان کو آج ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک کے اوپر ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ ایک پریشانی کے عالم میں ہیں. اور یہ جیلی ٹیلی تھون کر کے 5-5 ارب کہتے ہیں. بھائی اگر آپ کے ٹیلی تھون پر 5 ارب اکٹھا ہوتا ہے تو جب آپ 4 سال میں حکومت میں رہے تو یہ پیسہ اکٹھا کر کے آپ وہ قسطیں اتار دیتے ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں. پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس گورنمنٹ پہ تو کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے، ایک ٹیڈی پیسہ ان کو نہیں ملتا اور یہاں پر 5-5 ارب روپے 1 گھنٹے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں اگر خان صاحب کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو میں کب کہتا ہوں کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. تو خان صاحب کے پاس 4 سال حکومت رہی تھی نا، یہ اس میں پیسہ اکٹھا کرتے جس طرح سے مراد سعید نے کہا تھا کہ جو آئی ایم ایف کے پیسے تھے ان کے منہ پر مارتے اور باقی ملک کے اوپر لگاتے. تو وہ 4 سال کی حکومت کے دوران وہ پیسہ اکٹھا کیوں نہ ہوا؟ ٹھیک ہو گیا حسان خبر صاحب، 4 سال پیسہ کیوں نہ اکٹھا کیا، الٹا اپنے قرضوں کے بوجھ تلے پاکستان کو دبا دیا. اس کے کتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں؟ حسان صاحب میری عمران ایک درخواست ہے کہ سیلاب زدگان کے اوپر ہم سیاسی بیان بازی نہ کریں. یہ بات حقیقت ہے، خان صاحب نے 2 ٹیلی تھون کیے ہیں، ان کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں. ہو سکے تو ان کا ہاتھ بٹائیں، آپ بھی کریں. لوگ اس وقت مشکل میں ہیں. ہم اس وقت کیا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے، یا زیادہ کرنا تھا یا پہلے کرنا تھا. دیکھیں ایسے نہ کریں.
لوگ اس وقت مشکل میں ہیں, لوگ اپنی جان و مال سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں, مال مویشی چلے گئے ہیں, لوگ بڑی مشکل میں ہیں. اس وقت لوگوں سے بددعائیں نہ لیں, ان کی مدد کریں. آپ سمجھتے ہیں آپ خان صاحب سے بہتر کام کر سکتے ہیں, آپ بہتر کریں, لیکن جو کر رہے ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں کیا, یہ آج نہیں کیا, وہ ایک اکانومی کا ایک الگ سوال ہے. یہ بات کیا سچ نہیں ہے کہ ترسیلات زر خان صاحب پہ ٹرسٹ کر کے $30 ارب تک چلی گئی؟ پہلے کبھی ہوا ہے؟ لیکن سیلاب زدگان کے اوپر یہ بات کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ایفرٹس کو نیچے کریں, بلکہ اس میں تو مل کے کام کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے. میری سیلاب زدگان پر, سیلاب متاثرین پر کون سیاست کر رہا ہے پھر؟ یہ الزام تو آپ پہ لگ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علی گوہر بلوچ صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ سیلاب زدان کے اوپر یہ کیوں ٹیلی تھون سے کر رہے ہیں, یہ 4 سال میں نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے سے بہتر کر سکتے ہیں, ضرور کریں, ہم خوش ہوں گے, کیونکہ لوگوں کی مدد ہوگی. لیکن ہمیں تو اپنا کام کرنے دیں. لوگوں کی مدد کر رہے ہیں نا, بلکہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. لوگ مشکل میں یہ بات کر رہا ہوں. بالکل جی, لوگ تو بڑی مشکل میں ہیں, اور اپنے ناظرین کو ہم یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں کی مشکلات میں آنے والے دنوں میں پھر اضافہ ہو رہا ہے. اور این ڈی ایم اے کی ایک وارننگ سامنے آئی ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بھارتی پنجاب ہے وہاں پر 17 ستمبر سے بارشیں ہو رہی ہیں, تو پنجاب کے جو 3 دریا ہیں وہاں پر سیلاب کا خطرہ ہے, اور خاص طور پر اس مرتبہ جو اٹیک ہوگا سیلاب کا وہ پاکستانی پنجاب میں ہوگا. اس کی کیا تیاری ہے, اس پر بھی بات. فی الحال یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. میاں جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا. دیگر پارٹی کے رہنماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں. ایون کہ نواز شریف صاحب کو خود بھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے ابھی تک اعلان بھی نہیں کیا. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ ضرور اعلان کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. تو عامر ضیاء صاحب, آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب نے وطن واپس آنا ہے اور جنرل الیکشنز سے پہلے آنا ہے, اور کیا جنرل الیکشنز اس سال ہی ہوں گے یا اگلے سال؟ وہ ایک محاورہ ہے نا اردو کا کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. تو نواز شریف صاحب تیل بھی دیکھ رہے ہیں اور تیل کی دھار بھی دیکھ رہے ہیں. ان کی واپسی مشروط ہوگی بہت ساری چیزوں سے, اور وہ اگر سمجھیں گے کہ جناب جو بدعنوانی کے مقدمات ہیں ان کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر سرکردہ افراد پر, بلکہ پہلے تو ان کو یہ شیورٹی چاہیے ہوگی کہ جب وہ واپس آئیں تو وہ کیا جیل جانا پسند کریں گے یا نہیں جائیں گے, اور کیا ان کو اس بات کی جو خواہش ہے بعض لوگوں کی کہ جو ان کی کنوکشن ختم ہو جائے, ان پہ جو ایک لائف بین لگا ہوا ہے فرام ہولڈنگ پبلک آفس, اس کو کسی طرح ویو کیا جائے. بعض نون لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکالی جا سکتی ہے, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں گے, لیکن مجھے دونوں راہیں جو ہیں اپناتے ہوئے بڑا مشکل نظر آتا ہے. میں نہیں سمجھتا. عامر صاحب, پلان تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے گی, اور عطا تارڑ نے بھی کہہ دیا کہ پنجاب کے 15 سے زائد ایم پی ایز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے پہلے پنجاب میں گورنمنٹ کی تبدیلی اور پھر نواز شریف صاحب کی واپسی؟ جو سپیریئر جوڈیشری نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جس کی روح سے مطلب ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کی وشز کے اگینسٹ جو ہے ووٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ جو ہے پارٹی بدلتے ہیں یا پارٹی کے منشا کے خلاف ووٹ دیتے ہیں آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, تو کون یہ رسک لے گا؟ اور آج تک جو عوامی مقبولیت اور دباؤ ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مزید ایم پی اے جو ہے اس قسم کا سوسائڈل اٹیمپٹ کرے گا کہ جناب وہ جا کر اپنی وفاداریاں بدل دے. ظاہر کنفیوژن پھیلانے کو یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں اور کہی جا رہی ہیں, لیکن اس سے نہ جو مقاصد ہیں اس حکومت کے, شہباز شریف صاحب کے اور نون لیگ کے, وہ پورے نہیں ہوتے نظر آئیں گے. بات یہ ہے جی پاکستان کی سیاست پوری طرح پھنسی ہوئی ہے. اس کو ڈیفیوز کرنے سچویشن کو, اس کا طریقہ, اس کا واحد حل جو ہے, یہ بات اس کی نہیں ہو رہی کہ عمران خان کو فائدہ پہنچے گا اور فلاں کو نقصان پہنچے گا یا فلاں کو فائدہ پہنچے گا. ریاست پاکستان مشکل میں ہے. اگر آپ کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کو بچانا ہے, ان کو ریوائیول کی طرف لے کے جانا ہے اس ریاست کو, تو آپ کو جناب ایک فوری تبدیلی کی ضرورت ہے, سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نہیں متحمل ہو سکتے کہ اگلے اگست تک یہ مارا ماری چلتی رہے. اور اسی طرح جو ہے لیکن علی گوہر بلوچ صاحب, آصف صاحب کا یہ بیان آیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں پنجاب میں حکومتی تبدیلی سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. حکومتیں تبدیل ہونے سے بھی کوئی سیاسی استحکام آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں پنجاب ہی کے ایک بڑا صوبہ ہے اور ادھر کا ہی مینڈیٹ چنایا گیا تھا, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو حمزہ صاحب کی حکومت بنی وہ ایک عدالتی فیصلہ 20 دن پہلے کوئی اور آتا ہے اور 20 دن بعد کوئی اور آتا ہے.
पहले इसी अदलिया के जरिए आपको पता है कि एक फैसला ये भी था कि जो पार्टी लीडर था उसको इख्तियार दिया गया था। बहरहाल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं फैसलों के ऊपर, अगर कि हम उनको तस्लीम जरूर करते हैं अदलिया के फैसलों को, लेकिन हमारे इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाकी ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे राब्ते में हैं, जो कि इमरान अहमद वो ये समझते हैं कि वो परवेज़ इलाही उनके नुमाइंदा नहीं है और वो PTI के जो है वो मतलब है कि वो वज़ीर आला नहीं है। सर तो वो तब्दीली कुछ कैसे पत्ते जो आएगी? है वो वक्त के आप पे ऊपर इल्ज़ाम छोड़ लग दिए रहा है कि जाते हैं। आप पैसों से खरीद रहे हैं इनके लोग। देखें, हम वो सियासत नहीं करते जो इमरान अहमद न्याजी साहब ने सेनेट में की थी, जिस वक्त इन्होंने अकलियत को अक्सरियत में बदला था और अक्सरियत को अकलियत में बदला था। RTS सिस्टम को बंद करके ये कामयाब हुए थे। हम जब भी तब्दीली लेकर आएंगे, ठीक हो गया सरेआम जी। लेकर आएंगे। अली साहब और टाइम कम है। हसान खबर साहब, पंजाब में गवर्नमेंट जा रही है नहीं जा रही? बिल्कुल गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही जी, गवर्नमेंट कायम है। किसी के ख्वाबों में तो ज़रूर जा रही है, क्योंकि यही तो उनको जो है डराते हैं यहाँ के। लेकिन बहरहाल पंजाब में हुकूमत उन्हीं की है जिनको हुकूमत ने वोट दिया और इंशाल्लाह कायम रहेगी। तो इमरान खान साहब को क्यों लगता है कि इनके बंदे खरीदे जा रहे हैं? कि कोशिश तो जारी है ना। देखें, इस वक्त फोकस ही नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं फोकस नहीं है, इकॉनमी का जो हाल है उस पर फोकस नहीं है। सारा का सारा फोकस इस बात के ऊपर है कि जोड़ तोड़ की सियासत की जाए। पंजाब के अवाम ने पहले कम सफ़र किया जो आप कर रहे हैं, वो खुदा के लिए मतलब आप चले मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, लोगों को स्टेबल गवर्नमेंट दें, मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। बिल्कुल जी, मुल्क को निकालना चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन लोगों का ख्याल भी करना चाहिए। और अगर लोगों को जमहूरियत के समरात नहीं मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का इस जमहूरियत से ही एतबार उठ जाए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।